बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। साल 2022 की ये पहली वीडियो है और इस पहली वीडियो में आपको कुछ ख़बरें देने की कोशिश करूंगा, कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। सूरत हाल ये है कि साल 2021 गुज़र गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पे बहुत ज़्यादा हमले हुए, उनका इक़्तिदार ख़त्म करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके ओहदे से हटाने के लिए, उनको इस्तीफ़े पर मजबूर करने के लिए सर धड़ की बाजी लगाई और इस सारे मामले में शरीफ ख़ानदान जो था वो पेश था। और पहले ऑफ़र्स की गई जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, जब वो ऑफ़र्स कबूल नहीं की गई, पेशकशें मुस्तरद कर दी गई, ठुकरा दी गई, उसके बाद फिर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया, उनके ख़िलाफ़ तकरीरें की गईं। और ये तकरीरें नवाज़ शरीफ साहब और मरियम सफदर साहिबा दो लीडर थे जो कि कर रहे थे। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM टूट गई। आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो ख़ानदान ने शरीफ ख़ानदान का आलाकार बनने से इनकार कर दिया, अपने कंधे देने से इनकार कर दिया और अवामी नेशनल पार्टी ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया और वो भी निकल लिए और रह गया शरीफ ख़ानदान अकेला। मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ थे, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब देखा कि बल्दियाती इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा, तो उसमें जब उनको अंदाज़ा हुआ कि वो तो अकेले ही बहुत कामयाब हो सकते हैं, लिहाजा अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी शरीफ ख़ानदान से बहुत दूर तक चले गए हैं। और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का वो बयानिया नहीं है जो कि मरियम सफदर साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब इस दौरान बहुत कुछ सर धड़ की बाजी लगाते रहे, लेकिन ना ही उनके भाई उनके काबू में आए और ना ही उनकी भतीजी उनके काबू में आई। तो इस तरीके से साल 2021 गुज़र गया और जो चूज़े हैं वो आपस में लड़ते रहे और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सर्वाइव किया और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी सर्वाइव किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को क्या कहा गया था? मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, शरीफ ख़ानदान की तरफ से ये बहुत कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इमरान खान का तख्ता उलटने के लिए, उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए, उनके इक़्तिदार का सूरज ग़ुरूब करने के लिए उनकी मदद की जाए और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना वज़न जो है वो डाल दे अपोजिशन में, बल्कि अपोजिशन का आलाकार बन जाए। और उस सिलसिले में बहुत सी पुरकशिश क्या कहना है पेशकशें की गईं, लेकिन बात नहीं बनी। तो ये खुशकिस्मती थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए जो कोशिशें की गईं, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए कोशिशें की गईं, वो कामयाब नहीं हुई। और उसका क्रेडिट मेरा ख़्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तो जाता है, लेकिन असल क्रेडिट जाता है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, कि उन्होंने भी आइन और जमहूरियत, आइन कानून और जमहूरियत, इससे मावरा कोई कदम उठाने से इनकार कर दिया। और मेरा ख़्याल है कि वो पहले आर्मी चीफ़ हैं जो कि यकीन रखते हैं कि मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ डेमोक्रेसी पे है, डेमोक्रेसी और फिर डेमोक्रेसी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और मिलिट्री को, आर्मी को अपने आइनी हदूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहिए और एक सियासी हुकूमत जो मारिज़ वजूद में आती है, मुंतखब हुकूमत, उसको सपोर्ट करना चाहिए और अपने आप को आइन और कानून तक महदूद कर देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। अब आते हैं साल 2022। साल 2022 में जी बड़ा ही अहम होगा साल 2022, ख़ास तौर पे हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, क्योंकि इसमें कुछ मुतअद्दिद इक़दामात उठाए जाने हैं, मुतअद्दिद फ़ैसले होने हैं। तो मेरा ख़्याल है कि साल 2022 जो है 2021 से ज़्यादा गर्मा गर्म साल होगा और काफ़ी पॉलिटिक्स, बहुत तेज़ पॉलिटिक्स होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साल 2021 में देखें तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस एतबार से खुशकिस्मत रहे कि उनका जमहूरियत, कम अज़ कम जमहूरियत कह रहा हूँ, अपोजिशन जो है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अपोजिशन डिवाइड हुई और लकीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गारंटर साबित हुई कि इस पार्लिमानी सिस्टम को, इस वक्त जो पार्लिमानी ढांचा है, इसको मुतासर नहीं करना। और उसकी रीज़न, बहुत सारी रीज़न्स थी, क्योंकि
پاور شیئرنگ فارمولہ جو تھا وہ مسلم لیگ نواز، شریف خاندان اور بھٹو خاندان میں طے نہیں پا سکا تھا، اور اس سال 2021 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے بھرپور فائدہ اٹھایا، سینٹ کی چیئرمین شپ حاصل کی، اور ساتھ ہی ساتھ جو سینٹ کے انتخابات میں اپنا نمبرز برقرار رکھے، بلکہ اس میں سے ایک دو بہتری ہوئی نمبروں کی۔ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مسلسل لوزر رہی، سال 2021 میں ان کو پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ تو اگلے سال یعنی کہ اس سال میں 2022 میں کیا ہونا ہے؟ 2022 میں نواز شریف اور مریم صفدر کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اور ان کا فیصلہ کریں گی عدالتیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں لگی ہوئی ہیں۔ پہلی اٹیمپٹ جو انہوں نے کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے بلیک میلنگ کے ذریعے دباؤ میں لا کے کچھ بھی ورڈ استعمال کر لیں، وہ کوشش ہو گئی ناکام۔ یعنی رانا شمیم صاحب کا بیان حلفی وہ الٹا گلے پڑ گیا، اور دوسرا تھا ثاقب نثار سابق چیف جسٹس، ان کی آڈیو مبینہ طور پہ جعلی آڈیو، جن کا فورینزک بھی کروایا گیا۔ فورینزک میں پتہ چلا کہ وہ ٹوٹے جوڑ کے بنائی گئی ہے، تو وہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ ہو گیا فلاپ۔ اب سال 2022 کی جو خبریں ہو سکتی ہیں آپ کے لیے وہ یہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس سال بڑے اہم فیصلے کرنے ہیں۔ یہ سال 2022 اس اعتبار سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ نمبر 1 یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد خان ریٹائر ہو جائیں گے 1 فروری کو۔ 2 فروری کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بن جائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس وہ عمر عطا بندیال صاحب ہوں گے۔ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، اور ان کی پالیسی کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ اپنی قیادت میں اعلیٰ عدلیہ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، میرا خیال ہے کافی جاندار قسم کی پالیسی ہوگی، اور وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیف جسٹس تصور کیے جائیں گے سال 2022 میں، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت زیادہ امکان ہے کہ سال 2022 انتخابات کا سال قرار پائے، اور کسی بھی لمحے 2022 کے انتخابات ہو جائیں، اور اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ یہ چوائس جو ہے اپنے وقت کی چوائس جو ہے وہ خود حاصل کرتے ہیں، اویل کرتے ہیں، یا پھر نہیں کرتے۔ یہ معاملہ ہے کیونکہ ان پہ حملے ہوں گے، اور سیاسی حملوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے اقتدار کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ شاید یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ پاکستان پیپلز پارٹی شریف فیملی سے کوسوں دور رہے گی، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کوئی ایسا کام پیپلز پارٹی کرے شریف خاندان کے ساتھ مل کے کہ دوبارہ سے شریف خاندان پولیٹکس میں واپس آئے، اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تگڑی جماعت کے طور پہ واپس آئے، اور پھر ان کی جڑیں کاٹے۔ زرداری صاحب، بلاول بھٹو خاندان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا، لہٰذا اس کا فائدہ وزیر اعظم عمران خان کو اٹھانا ہے، اور وہ اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ ان کی سیاسی سوچ، سیاسی سمجھ بوجھ اور ان کے فیصلوں پر منحصر ہے۔ فوری طور پہ تو ان کو منی بجٹ منظور کروانا ہے۔ منی بجٹ فائنانس ترمیمی بل منظور ہو گیا تو اس کے بعد فروری میں چیف جسٹس تبدیل ہو جائیں گے، اور پھر جون میں وفاقی بجٹ آ جائے گا نیا۔ اس منی بجٹ کے بعد جو اثرات مرتب ہونے ہیں اس سے وزیر اعظم عمران خان نے کیسے بدلنا ہے، بچنا ہے، اور اپنے نیریٹو کو کیسے پھیلانا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے خان صاحب پہ کہ وہ عام آدمی تک اپنی آواز کیسے پہنچاتے ہیں جو واقعتاً مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اور اس کا نتیجہ ہم نے بلدیاتی انتخابات میں دیکھا۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دیا ہے، ملکی سطح میں یعنی کہ پاکستان کی سرزمین پہ اگر کچھ ووٹر سپورٹر آگے پیچھے ہوتے بھی ہیں تو ان کی یہ کمی جو ووٹوں کی کمی ہے وہ پورا کرے گا اوورسیز پاکستانی، اور اوورسیز پاکستانی کو چونکہ وہ ایک حق دے چکے ہیں، سیاسی حق، سیاسی طور پہ بڑا تگڑا کر چکے ہیں، تو لہٰذا جو 9 ملین پاکستانی باہر بیٹھا ہے ان میں سے 6 سے 7 ملین تو کم از کم ووٹ ان کو ملے گا ہی، اور اگر یہ ان کا اندازہ درست ثابت ہوتا ہے تو پھر تو مسلم لیگ نواز جو ہے اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہ بہت زیادہ سیٹیں نکال سکے
اور جو اندازے لگائے بیٹھی ہے وہ کامیاب ہو سکے۔ اس کی ریزن ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ زیادہ تر کہاں کا ہے، لاہور کی تقریباً 10 سیٹیں جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں اوورسیز پاکستانی اگر ووٹ کاسٹ کرے۔ 10 حلقے ایسے ہیں قومی اسمبلی کے جہاں پہ ہر حلقے میں ایوریج 50,000 ووٹر جو ہے اوورسیز کے طور پہ وہ باہر بیٹھا ہے، اور اگر قومی اسمبلی کی 10 نشستوں پہ اوورسیز پاکستانی ووٹ کاسٹ کرتا ہے تو اس کا فائدہ وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ ان کو ہوگا۔ دوسرا ایریا ہے فیصل آباد کا، تیسرا ہے ملتان کا، پھر ہے سرائکی بیلٹ اور صوبہ پنجاب کی، جنوبی پنجاب جسے کہتے ہیں وہاں کا، پھر ملتان ہے، اور اس کے بعد پنڈی، اٹک ہے، جہلم ہے، چکوال ہے۔ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ باہر ہیں اوورسیز پاکستانیز کے طور پہ۔ یہ تو ہے علاقہ پنجاب کا۔ خیبر پختونخوا میں بھی بہت زیادہ اوورسیز خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی اثر انداز ہوگا آئندہ عام انتخابات پہ۔ کراچی میں چلے جائیں تو سندھ میں تو کراچی، سکھر جو اربن ایریاز ہیں وہاں کے بہت زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ باہر ہیں، ان کا ووٹ بینک بھی جو ہے وہ متاثر کرے گا آئندہ عام انتخابات کو۔ تو یہ کیلکولیشن ہے وزیر اعظم عمران خان کی، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہوگا وہ اگلا بجٹ منظور کروانا ہے، اور اس بجٹ میں وہ عوام کو کس حد تک سہولتیں دیتے ہیں، یہ ہے امپورٹنٹ۔ اور اگر آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے رہے تو شاید اس کے لیے مشکلات ہوں گی۔ وزیر اعظم عمران خان لکی ثابت ہوئے، لیکن اگلا جو آخری فیصلہ ہے اس سال وزیر اعظم عمران خان کے لیے وہ ہے نئے آرمی چیف کا تقرر۔ تو کیا وزیر اعظم نئے آرمی چیف کا تقرر کر پائیں گے، اور کر پائیں گے تو کس طریقے سے وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کریں گے کہ پاکستان کے لیے یہ اختیار استعمال کرنا اور ان کی پالیٹکس کے لیے اچھا ثابت ہو، اور وہ اگلے 5 سال اپنے آپ کو کیسے منواتے ہیں، کیسے کامیاب کرواتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، انہی کے دور میں اگلے عام انتخابات ہونے ہیں، اور آرمی چیف جو بھی ہوں گے، اگر سال 2022 میں ہوتا ہے الیکشن تو جنرل قمر جاوید باجوہ الیکشن کروائیں گے، اور اگر سال 2023 میں الیکشن ہوتا ہے تو پھر نئے آرمی چیف کروائیں گے۔ اب نئے آرمی چیف کے لیے جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب مزید 2 سال اپنے عہدے پر قائم رہ سکتے ہیں اگر وزیر اعظم عمران خان یہ چاہیں، کیونکہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے اس وقت، یعنی کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، عمران خان اس وقت اس لیے ان کا نام لے رہا ہوں، وزیر اعظم کا ایسے اختیار ہے کہ وہ چاہیں تو 64 سال جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی ہوئی اس میں 64 سال تک آرمی چیف کی ذمہ داریاں ادا کی جا سکتی ہیں۔ تو 2 سال ابھی باقی ہوں گے نومبر کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے لیے، وہ کوالیفائی کریں گے۔ دوسری صورت میں یہ پہلی نمبر 1 ہے کہ وہ کیا قبول بھی کریں گے یا نہیں، کیونکہ آخری اطلاعات کے مطابق وہ باعزت طور پہ نومبر 22 میں ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، اور اگلی قیادت جو ہے وہ اگلی جو اپنی چھڑی ہے آرمی چیف کی، سپہ سالار کی، وہ آنے والے کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ کون ہوگا؟ اب وزیر اعظم عمران خان اگر تو میرٹ پہ جائیں گے، میرٹ سے مراد ہے سینیورٹی کو دیکھیں گے، تو سینیورٹی میں پہلے 3 نمبروں میں سے وہ انتخاب کرتے ہیں، یا پھر 5 کے پینل سے انتخاب کرتے ہیں۔ اگر وہ 5 کے پینل پہ جائیں گے تو پھر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب بھی اس دوڑ میں شامل ہوں گے۔ ماضی میں دیکھیں تو ماضی میں وزرائے اعظم نے جو اختیار استعمال کیا اس میں انہوں نے سینیورٹی کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ بالعموم چوتھے کے بعد کو ہی لیا گیا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا، اس حد تک ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو بہت آگے تک چلے گئے تھے، وہ تو پرانی بات ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی ایون نواز شریف صاحب نے بھی، زرداری صاحب نے تو آرمی چیف جنرل پرویز کیانی تھے، اشفاق پرویز کیانی، انہی کو کنٹینیو کیا، اس لیے وہ کوئی بڑی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، ایک ہی آرمی چیف تھے، انہی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے چلتے رہے۔ نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف کا انتخاب کیا، وہ بھی تیسرے نمبر کے بعد سے تھے، پہلے 3 نمبر نہیں لیے تھے، غالباً 5واں نمبر تھا جنرل راحیل شریف کا بھی، چوتھا یا 5واں تھا۔ اس کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، نواز شریف صاحب نے انتخاب کیا دوسرے آرمی چیف کا، پہلے آرمی چیف جنرل راحیل شریف تھے،
وہ آرام سے 3 سال کے بعد رخصت ہوئے، ریٹائر ہوئے، پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا انتخاب کیا تو ان کا نمبر بھی 5واں تھا، تو 5ویں نمبر کا ابھی لکی نمبر جا رہا ہے 5، تو لہٰذا ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اگلی صورت جو ہے کہ سینیورٹی پہ لیتے ہیں پہلے 3 میں سے تو کیا اثرات مرتب ہوں گے، اگر 5ویں تک جاتے ہیں جہاں فیض حمید صاحب تک جاتے ہیں تو پھر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے وزیر اعظم عمران خان اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ سال 2022 بڑا ہی بھونچال والا سیاسی زلزلے بہت آنے ہیں، ہر لمحے سیاسی زلزلے آئیں گے اور یہ آتے ہی رہیں گے، ہر 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد ایسے آئیں گے کہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔